नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ख़बरों पर तबसरा शाम में करूँगा। मैं आज प्राइम टाइम में आप लोगों को हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम से रूबरू करवाऊँगा, जो बहुत अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया है। कुछ सवालात के जवाबात दिए हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद को लेकर के जो फ़ैसला आया है, यानी अयोध्या मुतनाज़ ज़मीन को लेकर के, और शाम में शिमाली शाम में जो हो रहा है PKK और YPG को लेकर के, और इसके अलावा करतारपुर राहदारी को खोलने को लेकर के क्या मैसेज जा रहा है सिख और मुसलमान बरादरी में। ऐसे कुछ सवालात के जवाबात हज़रत मौलाना से लेने की कोशिश की गई है आज के प्राइम टाइम में रूबरू प्रोग्राम में। आप उसको देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। और बाबरी मस्जिद के फ़ैसले के बाद ये मौलाना का पहला रद्द-ए-अमल है मीडिया में, इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें। आप देखें और मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तारुफ़ पे वक्त कुछ मिनट ले लें, इसलिए कि मौलाना के पास वक्त भी कम है और बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। इसलिए मौलाना मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम। मौलाना सबसे पहले सवाल, चूँकि आजकल के हालात हिंदुस्तान के जो हैं हमारे से ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते हैं, तो सबसे पहले इस वक्त बाबरी मस्जिद के इस फ़ैसले के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात आ रहे हैं और लोग इस रद्द-ए-अमल का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उलमाए किराम से क्या बयानात आते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज चला जाए। देखिए, फ़ैसला पूरा मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बहुत ही तवील फ़ैसला है, 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं, और जब तक पूरी तरह फ़ैसला पढ़ न लिया जाए उसके बारे में कोई एक आखिरी राय देना ज़रा मुनासिब नहीं होता। लेकिन जितना कुछ भी मैंने उसको कहीं कहीं से पढ़ा है, जो ऑपरेशनल पार्ट है उसका, और जो भी इसकी रिपोर्टिंग हुई है, उससे मैं क्या मुल्क के बड़े बड़े माहिरीन कानून को भी इस फैसले पर ताज्जुब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का भी स्टेटमेंट आ चुका है। ऐसा मालूम होता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आज़ाद फ़िज़ा में और खालिस लीगल पॉइंट्स पर फ़ैसला देना मुनासिब नहीं समझता। वो जो मुल्क का माहौल है या दूसरे फैक्टर्स हैं, उनके असरात भी पड़ते हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था बहुत पहले, कई साल पहले, अफजल गुरु नामी एक शख्स के बारे में, जिसमें जजमेंट में उन्होंने साफ लिखा था कि कोई ऐसा एविडेंस जिसकी वजह से उसको मर्डर की सज़ा दी जा सके, कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत दी जा सके, वो ऐसा हमारे सामने मौजूद नहीं है। वो तो साफ लिखा था। लेकिन मुल्क में जो आम पर्सपेक्टिव है, उसकी वजह से हम ये कैपिटल पनिशमेंट सुना रहे हैं। तो इस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जो आम पर्सपेक्टिव होता है उसका असर भी जजेस कबूल करने लगे। तो हम समझते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ये मुनासिब समझा है कि किसी तरह मुल्क में बदअमनी न हो और दोनों फरीक किसी तरह खुश रहें। तो इस तरह की एक कोशिश है उसकी। हम जजेस की नीयत पर शक करने की कोई वजह नहीं पाते। ये नेगेटिव
ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اس ججمنٹ میں کچھ چیزیں بہت پازیٹیو بھی آ گئی. ان کو بہت گہرائی سے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور ان سے کام لیا جانا چاہیے. مثال کے طور پر 1949 دسمبر میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں اس کے بارے میں بڑے صاف لفظوں میں اس ججمنٹ میں یہ آیا ہے کہ وہ حرکت غیر قانونی تھی. تو گویا یہ جو تصور ہے کہ وہ پرکٹ ہو گئے تھے اس کو ججز نے بینچ نے قبول نہیں کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اسے کچھ لوگ مڈ نائٹ میں مسجد میں اندر جا کر انہوں نے اس کو رکھا تھا, اس کو ایڈمٹ کیا. اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو 92 میں جو مسجد ڈیمولش کی گئی تھی اس کو شاید 2-3 مقامات پر کرٹیسائز کیا ہے اور اس کو ایک غیر قانونی قدم قرار دیا ہے. اور میں نے خود تو کرمنل ورڈ ابھی پڑھا نہیں ہے, لیکن جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو انہوں نے کرمنل ایکٹ بھی قرار دیا. تو انلیگل اور کرمنل ایکٹ میں کوئی بہت زیادہ فرق تو شاید نہیں ہے. تو یہ بھی بہت اہم ایک آبزرویشن ہے کورٹ کا, فل بینچ کا جو اور ریکارڈ آ گیا. اس سے اس کیس میں تقویت مل سکتی ہے جو ڈیمولیشن کے سلسلے میں کرمنل کیس چل رہا ہے. یہ تو سول سوٹ تھا اور ایک کرمنل کیس چل رہا ہے لوور کورٹ میں, تو اس میں اس سے بہت مدد مل سکتی. تو اس طرح ایک تصفیے کی کوشش معلوم ہوتی ہے کہ کسی یہی ہائی کورٹ نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اور موجودہ ماحول میں اس کیس سے بعد کسی اور چیز کی امید بھی مجھے ریئلسٹک نہیں معلوم. تمنا, خواہش, رائے یہ سب الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ ہم یہ امید کریں کہ ایسے سینسیٹیو کیسز میں بہت ہی آبجیکٹو قسم کا ججمنٹ آئے جس میں کسی چیز کا لحاظ نہ کیا گیا ہو, کوئی پرواہ نہ کی گئی ہو, جو ایویڈنس سامنے ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے ماحول میں ایسی امید ایسے سینسیٹیو کیسز میں کیا جانا کوئی حقیقت پسندانہ طرز عمل ہے. سوچ ہو سکتی ہے, تمنا ہو سکتی ہے, لیکن یہ حقیقت پسندانہ طرز عمل مجھے تو نہیں لگتا. نہ ایک طرف بابری مسجد کا فیصلہ آ رہا تھا اور دوسری جانب کرتارپور کی راہداری کھودی جا رہی تھی سکھ برادران کے لیے. ایک عجیب تاریخی دو طرف بھی کیے جا رہے تھے. کرتارپور راہداری جب کھلا ہے, سکھ برادران نے جو خوشی کا مظاہرہ کیا ہے, سلسلے میں عمران خان کے اقدام کو اور پھر یہاں ہمارے مرکزی حکومت کے اقدام کو آپ کس نظریے سے دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو کئی دن پہلے اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, بہت اپریشیٹ کرتے ہوئے. دیکھیے, بابا گرو نانک سے جو عقیدت و محبت سکھوں کو ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. بہت شدید محبت ہے ان کو ان کی ذات سے, اور ہونی بھی چاہیے. جو صحیح تاریخ ہے اس کی روشنی میں بابا گرو نانک ایک بہت عظیم مصلح تھے, ریفارمر تھے, اور بہت بڑی یہ آزمائش تھی سکھوں کی کہ تقسیم جب ہوئی تو وہ کرتارپور کا وہ علاقہ جہاں بابا گرو نانک نے آخری 20 سال شاید گزارے تھے اور اپنی عبادت و مناجات اور توحید اور مساوات اس کی دعوت کا وہ مرکز تھا. اور بابا فرید گنج شکر بابا گرو نانک کے بارے میں مسلمانوں کی معلومات بہت کم ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس میں بھی
اور اسکولوں میں بھی بابا گرو نانک کی اوتھینٹک تاریخ کو پڑھایا جائے. کیا وجہ تھی کہ بابا گرو نانک بغداد گئے اور برسہ برس رہے اور روزانہ صبح کو وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضر ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ بھی گئے بعض روایات کے مطابق؟ اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جب دربار صاحب کا ایک سنگ بنیاد رکھوایا تو ایک مسلم بزرگ صوفی سے رکھوایا؟ اور ہمارے بہت علماء تو ان کے بارے میں جن کی معلومات زیادہ تھی وہ تو بابا فرید بن شکر سے بہت خاص قسم کا بیعت کا تعلق مانتے تھے بابا گرو نانک. ایک الگ بحث ہے. لیکن سکھوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ وہ بورڈ تقسیم کے بعد اپنے اس مسیحا اور اپنے اس محبوب کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے بھی یا ان کی زبان میں بولیں تو سمادھی کے درشن کے لیے بھی نہیں جا سکتے. بارڈر پر ایک جگہ پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کر وہاں دوربین لگا دی گئی تھی اور سکھوں کو انڈین بارڈر پر آ کر اس دوربین سے اس اسٹرکچر کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی، یہ موقع ہوتا تھا کہ وہ دور سے اس گرودوارے کو دیکھ لیتے. بس یہ بہت ہی اچھی پہل کی حکومت پاکستان نے پہل کی کہ اس بات کا فیصلہ کیا کہ اپنی طرف سے ہم بالکل تیار ہیں. اگر انڈین گورنمنٹ بھی پر ایگری کرے تو ہم بالکل تیار ہیں کہ کوریڈور بنا دیں، ایک راہداری بنا دیں جس میں ویزا وغیرہ کے بغیر سکھ جو زائرین ہیں وہ آئیں اور زیارت کریں. کیونکہ یہ سال کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ 550واں ان کا یوم ولادت ہے. تو بہت خوشی کی بات ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے بھی اس آفر کو قبول کیا اور دونوں طرف کے آفیشلز کے درمیان کئی راؤنڈ کے مذاکرات ہو کر وہ پورا ارینجمنٹ طے ہوا اور بڑی امن و شانتی کے ساتھ ہزاروں سکھوں نے کر وہاں جا کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی، دعائیں کی اور کچھ وقت گزارا اس روحانی ماحول میں ان کے خیال. تو ہر انسان کی حیثیت سے بھی، مسلمان کی حیثیت سے بھی اور بھارت کے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہم سب کو سکھوں کی اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے، دلی مبارکباد دینی چاہیے. ان سب کو بھی جو اس سال آئے، ان سب کو بھی جو اب آتے رہیں گے. اور اصل تو ان کا جو یوم ولادت ہے وہ 12 تاریخ یعنی پرسوں، تو لیکن اس کا انوگریشن 9 تاریخ کو دونوں طرف کے وزراء اعظم نے کیا. ادھر سے ہمارے وزیر اعظم نے کیا اور وہاں اصل جگہ پر کیونکہ وہ میزبانی پاکستان کے ذمے تھی تو پاکستانی پرائم منسٹر نے اس کو انوگریٹ کیا. اور اس موقع پر جو ایک محبت اور اخوت، اتحاد کا جو مظاہرہ ہوا وہ ایک اچھی مثال ہے. اور میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں اس بات کو کوئی انسیڈنس نہیں مانتا کہ دونوں واقعی ایک دن ہوئے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی اسی دن آیا اور اسی دن کرتارپور کا یہ بہت ہی خوشگوار واقعہ ہوا. اگر کسی نے کسی اور مقصد کے خاطر ان دونوں کو ایک ہی دن کیا، کیونکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ ججمنٹ 9 تاریخ کو آ جائے گا، وہ اچانک 8 کی شام کو یہ اطلاع آنی شروع ہوئی، تو کیا مقصد تھا اس کا وہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ایک زبردست میسج ہے کہ حالات یکساں نہیں رہتے.
آج سے 70-80 سال پہلے سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان سخت دشمنی جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھی وہ تھی، اور اس میں کسی تیسرے بہت ماہر گروہ کا ہاتھ تھا۔ اب تو اس کو سکھ ہسٹورین سے بھی لکھ دیا ہے، ایک ریسرچ ہوا ہے اس موضوع پر کہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان اورنگزیب کے زمانے سے جو دشمنی پیدا کی گئی اور جو بڑھتی ہی چلی گئی، اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اس پر تو خود سکھ ریسرچ اسکالرس نے کتابیں لکھی۔ تو اب جب 70 سال کے عرصے میں سکھوں کی دشمنی، سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان کی دشمنی بدل سکتی ہے، فاصلے سمٹ سکتے ہیں، تو آج اگر ہم کو بھارت کے کچھ لوگوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی نظر آ رہی ہے، تو اس سے مسلمانوں کو اور بھارت کے اچھے مستقبل کی امید کرنے والے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان دونوں قوموں کے درمیان دشمنی کا رشتہ دوستی میں بدل گیا، ہمیں امید بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ آئندہ جو بقیہ اور وہ قومیں ہیں جن کے درمیان اس وقت نفرت کی فضا ہے، خوف کی فضا ہے، وہ بھی بدلے گی۔ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، تو اگر وہ بدل گئی تو یہ بھی بدلے گی، اور ایک جب بدلے گی تو یہ پورا جو سب کانٹیننٹ ہے یہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا، اور وہ طاقت صرف اکنامک طاقت نہیں ہوگی، بلکہ وہ انشاءاللہ اخلاقی اور روحانی طاقت بھی ہوگی، جس کی بہت ہی صلاحیت سب کانٹیننٹ کی زمین میں موجود ہے۔ یہ اصل میں ایک اسپریچول رہنماؤں کی زمین ہے، ہر قوم کے پاس یہاں ایک سے ایک رشی منی اور بڑے بڑے صوفی اور بزرگ رہبروں کی ایک پوری تاریخ ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ واپس آئے گی، اور دونوں واقعات کو ایک دن خدا نے سیٹ کر کے یا کروا کے ہمیں بہت اچھا پازیٹیو میسج دیا ہے، اور انشاءاللہ رات کا اندھیرا یہ ختم ہوگا اور صبح روشن طلوع ہوگی۔ ایک آخری اہم سوال ہے کہ کشمیر کے مدعے کے بعد یا اس کے بعد سے جو فیصلے آ رہے ہیں، بالخصوص اگر کہا جائے تو مسلمانوں کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہ قومیں جو مظلوم مانی جاتی رہی ہیں ہندوستان میں، ایسے حالات میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس کو یہ لوگ جو اکثریتی طبقے خود کو کہتے ہیں، خود ساختہ ہیں اور اقلیتی نام دے دیا گیا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو مظلوم تصور کر رہے ہیں، ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی، تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس طرح کی قوم کو جو اس وقت بالخصوص سرزمین ہند میں ہو رہا ہے؟ دیکھو، زندگی نام ہی ہے چیلنجز کا، انتقال کے بعد انشاءاللہ کوئی چیلنج نہیں آئے گا، نہ کسی فرد کے لیے کوئی چیلنج آئے گا، نہ کسی قوم کے لیے، تو جب تک کوئی قوم زندہ ہے چیلنجز تو آنے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک کوئی بھی قوم مضبوط اور طاقتور نہیں ہوئی چیلنجز کے بغیر، کبھی نہیں ہوا، بلکہ جب بہت دن تک چیلنجز نہیں آتے تو جو ماہرین ہیں وہ قوم کے مستقبل کو تاریخ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ اس وقت انڈیا میں اور پوری دنیا میں ہر جگہ کمزوروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جو بھی مظلوم طبقات ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، یا تعداد میں کچھ کم ہیں، کسی وجہ سے وہ بیکورڈ ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر قوموں کو ایسی لیڈرشپ مل جائے تو یہی چیلنجز ان قوموں کی ترقی کا اور رنائساں، نشأت ثانیہ جسے کہتے ہیں، اصل ان کے اٹھنے کا سبب بن جائے گا۔ جاپان کی ساری ترقی نیوکلیئر اٹیک کے سے تباہی کے بعد ہوئی، پوری طرح جاپان کھنڈر میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن جاپان کو ایک پریگمیٹک پریکٹیکل لیڈرشپ میسر آئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جاپان کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس نے اس ریڈیو اسٹیشن میں بیٹھ کر، جس کے تار بھی کٹ گئے تھے، جس کی عمارت بھی گر گئی تھی، تار جوڑ جوڑ کر
ریڈیو اسٹیشن کا کنیکشن درست کروایا، اور اس بادشاہ نے اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اس خطاب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے اور اپنی قوم کو دنیا کی قوم نمبر 1 بنائیں گے۔ پھر اس پوری قوم لگ گئی، اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن ملا، اور اس نے سوچا کہ ہم کو اکنامیکلی اپنی قوم کو دنیا میں سب سے مضبوط بنانا پڑے گا۔ فوجی تیاری اس نے نہیں کی، بلکہ جاپان تو وہ ملک رہا ہے جس کے پاس کوئی فوج ہی نہیں تھی، جس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم فوج بنائیں گے، فوج رکھیں گے ایک زمانے تک۔ اور پھر اس نے ایسا کام کیا کہ دنیا کی فیکٹریز میں کام ہوتا تھا اگر 12 گھنٹے، تو جاپان کی فیکٹریز میں کام ہوتا تھا 16 گھنٹے۔ جاپانیوں نے کچھ کمٹمنٹ کیے، مثلاً آنیسٹی، ایمانداری، ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اور واقعی جاپانی قوم کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے کرپشن فری سوسائٹی بنائی۔ آپ اگر کبھی جائیں جاپان اور اتر کر آپ ٹیکسی کریں اور ٹیکسی والے کو اپنا ڈیسٹینیشن بتائیں کہ مجھے فلاں انسٹیٹیوشن جانا ہے، اور وہ ٹیکسی والا اگر راستے میں راستہ بھول جائے گا یا غلط طریقے سے وہ گاڑی کو موڑ دے گا تو وہ فوراً میٹر آف کر دیتا ہے، اور جب وہ صحیح راستے پر واپس آتا ہے تب میٹر آن کرتا ہے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو فاصلہ بڑھا میری غلطی سے، میں اس کا کرایہ مسافر سے نہیں لوں گا۔ تو یہ کیریکٹر ہوتے ہیں جو قوموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جرمن قوم ورلڈ وار جنگ عظیم کے بعد جرمنی تباہ ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا، لیکن جرمن قوم نے پھر اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کیا۔ تو قوموں کے لیے یہ چیلنجنگ حالات مایوسی اور خوف کے بالکل نہیں ہوتے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ پر، کہ لیڈرشپ جو ہے اپنے عوام کو مسجد کی سطح پر، یا میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، محلے کی سطح پر، اسکول کالج کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، جس کی جتنی ریچ ہو، وہ قوم کو یہ سمجھائے کہ اب یہ وقت آیا ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، یہ وقت آیا ہے ایک مثبت سفر سرنو نئی ہمت کے ساتھ شروع کرنے کا۔ تو مجھے تو بہت ہی اچھی امید ہے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں اور تمام مظلوموں کے مستقبل کے بارے میں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مظلوم اکٹھا ہو کر کوشش کریں، اور قیادت میں ہمت اور حکمت دونوں ہو، اس کی سخت ضرورت ہے کہ قیادت ایسی ہو جس میں ہمت اور حکمت دونوں ہو۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چیلنجز سے ہم کو فائدہ زیادہ ہوگا، نقصان کم ہوگا، کہ قومی نارمل حالات میں سو جاتی ہے، اور جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو جاگنے کے آثار زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے کچھ اہم اس وقت کے حالات سرزمین ہند کے، یا ہونا ایک اور سوال میرا بچ گیا ہے بالخصوص عالم اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ اس وقت ترکی کی جانب سے شام کی شمالی شام میں جو حملے ہو رہے ہیں، اس کو حملے کہیں یا PKK YPG کے خلاف جو اس نے اقدام کیا ہے، اور دوسری طرف اندرونی شام کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں پہ رشیا اور بشار دونوں مل کر کے عام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک طرف یہ تو فلسطین کی طرف سے الگ الگ خبریں نکل کر کے آتی ہیں، وہاں کا تو غزہ پٹی کا تو ایک معمول سا بن گیا ہے۔ ایسے حالات میں بھی عالمی اسلام کی جو اس وقت سیاست ہے، بالخصوص سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو آپ سامنے رکھتے ہیں، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان میں سے اکثر ملکوں میں کوئی آزاد قیادت ہے ہی نہیں، یہ احکام کی تعمیل کرتے ہیں، دوسروں کی 100%۔ لیکن اس سے ایک بڑی بے چینی اب وہاں بھی پھیل رہی ہے۔ وہاں پہلے جیسی صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے، کہ جو لگتا تھا کہ جیسے کسی کو کچھ احساس ہی نہیں ہے،
یہ صورتحال وہاں اب نہیں ہے، یا کم سے کم اس میں تھوڑا سا فرق پڑنا شروع ہوا ہے۔ دیکھیے اس وقت کردوں کا جو آپ نے تذکرہ کیا بہت ہی ایک نمونہ ہے کس طرح کردوں کو 5 الگ الگ ملکوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان کو ہمیشہ امید دلائی گئی کہ ہم تم کو آزاد ملک بنا کر دیں گے، کبھی ان کو آزاد ملک بنا کر دینے کا موقع نہیں دیا گیا، اور ان کو اکسایا گیا، مختلف ملکوں کی خلاف استعمال کیا بیرونی بڑی طاقتوں نے۔ ترکی کے خلاف استعمال کیا، اس لیے کہ سب سے بڑی تعداد ترکی میں تھی، عراق میں استعمال کیا، شام میں استعمال کر رہے ہیں اور کیا، لبنان میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو ترکی کی قیادت نے اب یہ فیصلہ کیا کہ انف از انف، بہت ہو گیا، اور جو دہشت گردی کر رہے تھے کرد بیرونی طاقتوں کی مدد سے ترکی کے اندر، تو ترکی حکومت نے پہلے ان کو پولیٹیکل طریقوں سے بہت زیادہ اکموڈیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو سیاسی پارٹی بنانے کی اجازت تھی، جو امیجنیبل نہیں تھا، قابل تصور نہیں تھا کہ ترکی میں کردوں کی سیاسی پارٹی ہوگی۔ لیکن موجودہ ترکی قیادت نے بہت ہی سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے ان سے کہا کہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ پارٹیسپیٹ کیجیے، دہشت گردی کا راستہ چھوڑیے، پولیٹیکل راستہ اختیار کیجیے، اپنی سیاسی پارٹی بنائیے۔ اور اس وقت ترکی کے پارلیمنٹ میں کرد ممبران کی تعداد، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا ہوں تو 50-60 ہے، 70، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ لیکن وہ جو باہر سے دہشت گردی کروا رہے تھے ان کا تو سارا گیم پلان فیل ہو رہا تھا، تو انہوں نے پھر کردوں کو اکسایا کہ بھئی یہ تو غلط ہو گیا، تم ذرا دہشت گردی بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ترک حکومت نے یہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ بھی ایسا کیا کہ بے خبر رکھ کر نہیں، براہ راست عالی جناب صدر ٹرمپ صاحب کو فون کر کے، ڈائریکٹ فون کر کے یہ کہا کہ آپ اپنی فوجوں کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا لیں، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور جو ٹیررسٹ ہیں کرد ان کو ہم کسی قیمت پر نہیں رہنے دیں گے، نو مور ڈائلاگ، نو مور کمپرومائز، ان کو ہم اتنے کلومیٹر تک باہر نکالیں گے، ہم اتنا رقبہ خالی کرائیں گے، اور اس خالی کرانے میں ہم سیرین ریفیوجیز کو وہاں جا کر نئے شہر بنا کر ان کو ہم بسائیں، ان کو اپنے ملک میں جانا چاہیے، ہم کب تک ان کی میزبانی کریں گے۔ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اٹیک ہوتا ہے اچانک دھوکہ دے کر، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، صدر امریکہ کو براہ راست مطلع کیا، اور امریکہ کے صدر نے لب و لہجہ سمجھ لیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں، ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تو اس طرح ایک پیغام ملا پوری دنیا کی لیڈرشپ کو کہ بلا وجہ ان کالا جادو کے چڑیلوں سے ڈرو مت، یہ کالا جادو کے بھوت ہیں جو بکسے کے اندر سے نکلتے ہیں، جادوگر کے بکسے کے اندر سے، یہ حقیقی بھوت نہیں ہے۔ چنانچہ خدا کرے کہ ترکی حکومت اپنے اس پورے منصوبے میں کامیاب ہو، انہوں نے اس جگہ کو تو تقریباً خالی کرا لیا۔ اب جو ان کے مخصوص ایک پروگرام تھا کہ ان کو وہاں پر آباد کرے، اس میں بھی وہ کامیاب ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی طاقتیں پورے مشرق وسطیٰ کو بالکل اس کے نیا نقشہ بنانے چاہتی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد گریٹر اسرائیل ہے۔ یہ بچہ جانتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے سامنے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ان ساری ملکوں کی طاقت کو تباہ کیا، کو کریش کیا، تو آپس میں لڑایا ہے۔ مگر مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے خدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں تک اسرائیل کی جو منصوبہ بندی ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے،
لیکن الٹیمیٹ انجام کچھ اور ہوگا. ایسا اب تو ظاہری حالات سے بھی نظر آنے لگا. ایران کا جو رول سامنے آ رہا ہے, جو اطلاعات آ رہی ہیں, حقیقت تو اللہ بہتر جانے, وہ پہلے سے بہتر ہوا ہے, ایسا اندازہ ہوتا ہے. اور عالم اسلام میں ترکی, ملیشیا, پاکستان, یہ لوگ مل کر ایک بہت ہی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دنیا میں اپنا ایک لیڈنگ رول پلے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. ہماری خواہشات ان تمام منصوبوں کے ساتھ نیک خواہشات ہیں جو کوئی بنائے. اگر وہ مثبت ہے, اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا ہے, اگر اس سے تجارتی تعلقات بہتر ہونے والے ہیں, ملکوں کی معیشت بہتر ہونے والی ہے, اگر اس میں غریبوں اور امیروں کا فاصلہ کم ہونے والا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو بہت سراہتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر کوئی منصوبہ چاہے وہ کوئی بنائے, وہ سعودیہ بنائے یا ترکی بنائے یا پاکستان بنائے, اگر کوئی منصوبہ ایسا ہے جس سے ناانصافی پھیلتی ہے, غربت بڑھتی ہے, محروموں کی محرومی بڑھتی ہے, تو ہم کسی قیمت پر ہماری ہمدردیاں ایسے کسی منصوبے کے ساتھ نہیں, چاہے وہ کہیں بھی بنے, کوئی بھی بنائے. شکریہ مولانا محترم. ناظرین, یہ تھے مولانا محترم ہمارے ساتھ کی جو ہے بہت سارے اہم مدعوں پر جو ملک ہند سے لے کر کے عالم اسلام تک آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے. اس وقت روبرو پروگرام میں وقت ہو چلا ہے. میں مولانا کے شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے روبرو پروگرام میں کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.